बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वरीम, हारून शेख साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में एक तो सियासत से मुताल्लिक क्या नए दाव पेच खेले जा रहे हैं, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। क्या नई और ताज़ा तरीन खबरें हैं, क्या अंदरूनी कहानियाँ चल रही हैं सियासत के मैदानों में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से खुस तौर पर गुफ्तगू करेंगे आगाज़ पर ही कि कोरोना को रोकने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। अब कहा जा रहा है कि जी लॉकडाउन में नरमी भी की जाएगी और अभी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि 4 दिन तो छोटी दुकानें और मार्केटें खुलेंगी, मगर 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। अभी सीनियर डॉक्टर्स हैं कराची के और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में और भी डॉक्टर्स उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो फैसले ले रही है इसका मतलब ये वाज़ेह तौर पर है कि एक दरवाज़ा खोला जा रहा है जिससे वबा भी बढ़ेगी और इस बीमारी में भी तेज़ी हमें देखने में आएगी। तो खुदा के लिए अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, आखिर होगा क्या, इससे मुतालिक जानेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों के दरमियान भी कहा जा रहा है कि एक फ़ासला होना चाहिए। जब मजहबी रसूमात की हम बात करते हैं, मजालिस की बात करते हैं, जुलूसों की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर होता है जो उमड़ आता है और हमें नज़र भी आता है। अब मामला ये है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन है, इससे मुताल्लिक़ जुलूस के हवाले से कहा जा रहा है कि SOPs बनाए जाएँ ताकि जुलूस को निकाला जा सके, इजाज़त होनी चाहिए। मगर महकमा दाखिला सिंध ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी और ये जो नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध की तरफ से आया था, इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे कि अगर इजाज़त दी जाती है, पहले तो क्या इजाज़त मिलेगी, अगर दी जाती है तो SOPs वाज़ेह होंगे, तो अमल किस तरह से करवाया जाएगा, ये बात करेंगे। बलोचिस्तान का जिक्र हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में और ख़ास तौर पर तखरीबकारी की नई लहर उठी है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। आज़ादगी सहाफ़त पर बात होगी और इसके साथ साथ बात करेंगे यौम यतामा के हवाले से, इसके हवाले से और कितनी अजीम ये नेकी है। हारून साहब बात तो करेंगे कोरोना की, मुझे ये तो बताएं सियासत में हो क्या रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, हो तो बहुत कुछ रहा है, अब आप ना बताएं वो एक अलग बात है हारून साहब। नहीं ना, मैंने छुपा के क्या करना है, इसलिए तो पूछ रही हूं। बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के मामले में खबरें आ रही थी कि राब्ता हुआ है। मैंने चेक किया है, अव्वल तो राब्ता हुआ नहीं। देखिए 100% वसूख के साथ आप नहीं कह सकते मेरी जहांगीर साहब से बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन उनके करीबी दोस्तों से बात हुई। अव्वल तो राब्ता हुआ नहीं, अगर हुआ तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। जहांगीर तरीन साहब कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यानी खान साहब का भी रवैया हमेशा यही होता है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो आमतौर पर लचक का मुजाहरा करते हैं वो लचक दिखाने, वो सब समझते हैं कि उनकी बड़ी इंसल्ट हुई है। दूसरी बात ये है कि वो ये समझते हैं कि मेरा केस बड़ा मजबूत है। वो जो शेख रशीद साहब फरमाते हैं ना, शेख रशीद साहब आपको पता है ना, बाखबर आदमी वैसे, लेकिन आपको पता है ना कि आप भी वो छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ भी छोड़ते हैं, भी हो ही गए। नहीं, मैं मोतरफ कभी क़यामत तक नहीं हो सकता उनका, इन आदात व अतवार के साथ जो उनके हैं। यानी रेलवे हेडक्वार्टर आएंगे, रेलवे पे 5 मिनट भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, 1 घंटा सियासत पे करेंगे। ये कोई सियासतदान है, सियासतदान है तो सियासतदान को अगर खाना पकाना हो तो वो कहेगा मैं खाना नहीं पकाऊंगा, मैं सियासत करूंगा। नहीं, कोई सियासतदान का ये मतलब नहीं है। आदमी की जो जिम्मेदारी होती है वो मेरी पहली जिम्मेदारी है ये प्रोग्राम करना। मैं इसमें आपको शेर सुना के चला जाऊं और करंट इश्यूज पे मेरा कोई नॉलेज ही ना, तो रेलवे उनकी जिम्मेदारी है, उसमें क्या काम किया, कितना किया, उन्हें बताना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं किया, दिस इज नॉट माय पॉइंट। तो वो शेख रशीद साहब तो वो देखना पब्लिक सिंपैथी हासिल करने के लिए और सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो इसलिए मुतमईन है, वो समझते हैं मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि रिपोर्ट आएगी। उनके दोस्त ये कहते हैं, जहांगीर साहब कहते हैं आया रिपोर्ट आए ना, तो पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। मैंने तो अफगानिस्तान चीनी नहीं भेजी, मैंने तो जो चीनी बाहर भेजी है जिसकी हुकूमत ने इजाज़त दी और हुकूमत ने सब्सिडी दी, तो वो स्टेट बैंक के और नेशनल बैंक के और फलां बैंक के और फलां बैंक के कागजात मेरे पास तो पूरे हैं। देखिए जो नुकसान उन्हें होना था वो हो चुका है। एक तो उन पर पाबंदी बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, वो अलग बहस है। इसके बाद इमरान खान साहब जितना उन्हें डैमेज कर सकते तो उन्हें कर दिया, सोचे समझे बगैर। क्योंकि इमरान खान साहब नताइज व अवाक़िब के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते। सियासत में वो शायद अफरीदी हैं, टुल्ला लग गया ठीक है, टुल्ला नहीं लगा विकेट उड़ गई तो कोई बात नहीं। अफरीदी साहब भी बड़े मशहूर हैं, लाला भी बड़ा मशहूर है, आला बड़े पॉपुलर हैं, दोनों पॉपुलर नहीं, शायद अफरीदी भी पॉपुलर है, मगर 20 साल क्रिकेट खेटी, मगर उसके आदाब जो उसूल जो सदियों से चले आते थे उनकी कोई परवाह नहीं की और कामयाबी हो गए। मुझे बड़े पसंद है और कामयाब होंगे, पसंद बहुत से लोगों को पसंद है, मगर अगर आदाब व उसूल की कोई परवाह नहीं की तो चुनाचे वो अरसे से कई नारंज बना सकते हैं, विकेट शिकेट कभी ले लेते हैं। इमरान खान साहब भी शायद अफरीदी हैं पॉलिटिक्स के, ठीक है,
اس میں تو آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا. اس میں تو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا پشت پناہ موجود ہے اور آپ کے ورکر موجود ہے, آؤٹ ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں. یہی انہوں نے چودھریوں کے معاملے میں عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے. بھائی ایک ممبر کا مسئلہ پیدا ہو جائے نا, وہ کہے کہ ڈی آئی جی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو سارا ہاؤس اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر کل سپیکر کہہ دے ہاؤس میں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, تو ہاؤس کس کے ساتھ ہوگا؟ ہاؤس چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہہ دیجیے کیسز ہیں جس دن حکومت میں شامل ہوئے تھے اس دن 16.5 سال ہوئے تھے, اب ہوئے ہیں 18 سال. اگر 16.5 سال بعد کیس نہیں کھل سکتا تھا تو 18 سال بعد کیسے کھل سکتا ہے؟ قانون ویسے یہ کہتا ہے, سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب بھی نئے شواہد ملیں, مگر وہ نئے شواہد کون سے ملے ہیں, یہ دلچسپ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سب سننا چاہ رہے ہیں اس پہ. جناب نواز شریف نے ایک قابل اعتماد ذریعے کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اچھا تو کچھ بے قاعدگیاں ان کی پوائنٹ آؤٹ کی, چودھریوں سے تو اناج ایسا ہے نا, جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں مل جائیں گے, اور مل کے ایک دن تو ہمارے سب ایڈیٹر صاحب نے بھی مجھ سے منسوب کر کے لگا دی کہ وہ تختہ الٹنا چاہتے ہیں چودھری اور وہ مل کے. میں نے کہا تھا حکومت یہ کہتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں کہتا ہوں. تو وہ جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تو اس نے وہ کوئی ان کا مخلص دوست نہیں تھا. یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیبت پہ زندگی گزارتے ہیں, چمچہ گیری پہ زندگی پہ, ان کی عادت یہی, فطرت یہی ہوتی ہے. وہ دیکھا نا, جو مخبر ہوتا ہے اور خوش آمدی ہوتا ہے اس کو کوئی حقائق کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کچھ مل جائے کسی کے خلاف تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو کوک کر لے گا, گھڑ لے گا. اس لیے یہ کون سی دانائی کی بات ہے کہ چودھریوں کے خلاف ہو, آپ اپنے حلیفوں کو ایک ایک کر کے ناراض کرتے جائیں. بھائی آپ کی حکومت تو کھڑی بیساکھیوں پہ, جو آدمی بیساکھیوں پہ کھڑا ہو وہ باکسنگ کرنے کی کوشش کرے, سبحان اللہ. وہ میراتھن میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ وہ دوڑ میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ اب وہ شوق ہے, چونکہ خان صاحب کا ٹیمپرامنٹ ہے, ٹیمپرامنٹ سے رہائی نہیں ہے, انسان کے افتاد تب ہے اس کی تقدیر. لیکن بڑی خبر یہ ہے, سعودی عرب سے امریکہ نے پیٹریاٹ میزائل ہٹا لیے. اچھا, اس لیے, اور اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. یعنی اگر ایران اس پہ حملہ کرے, اگر کرے, کوئی ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کرے گا, ایک خدشہ تو موجود ہے, تو میزائل کو کون اس پیٹریاٹ میزائل کا مطلب ہوتا ہے جو میزائل اسے ہوا ہی میں تباہ کر دیا جائے, اس کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس. ہم نے پاکستان نے خود بنایا ہے, ہمیں نہیں دیا کسی نے. اور اگر اسرائیل حملہ کرے, اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے محمد بن سلیمان نے, جن کا امریکہ اور برطانیہ سے رابطہ تھا. تازہ ہے فیصل عبداللہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ. اچھا, یہ وہ لوگ تھے جن کے رابطے تھے, ان سے برطانیہ اور امریکہ ناخوش ہو گئے ہیں. تو اپنی حدود میں آدمی کو رہنا چاہیے, وہ کہہ چکا ہے ایک ہفتہ بارے. اور ناراضگی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے نا, یہ تیل کی پروڈکشن اتنی بڑھا دی, 26 لاکھ بیرل ٹن, 26 لاکھ بیرل روزانہ, ساری ٹن نہیں, 26 لاکھ بیرل. اب سعودی عرب میں تو تیل جو ہے وہ بہت نیچے نہیں ہے زمین کے, اس میں کاسٹ کم آتی ہے, لیکن پھر بھی جس بھاوا وہ بیچ رہے ہیں وہ کاسٹ سے کم ہے. میں ایک ضد پکڑ لی, کیونکہ شہزادہ یہی ہوتا ہے, بگڑا ہوا بچہ, ہاں جی, چاند لا کے دو مجھے. تو امریکہ میں تو کاسٹ $50 ہے کم از کم. اب وہ تو بڑی مشکل میں پھنس گئے کہ دنیا میں وہ تیل امریکہ میں کافی پیدا ہوتا ہے, شیل گیس بھی کافی ہوتی ہے, وہ تو مشکل میں پھنس گئے. اسی لیے تو افغانستان میں بھی یہ وہ جلدی واپس جانا چاہتے ہیں. نومبر میں الیکشن ہے, یہ اپریل ہے, اور جو رائے عامہ کے مزاج کی تشکیل ہے وہ اگلے 2-3 مہینے میں ہو جائے گی. نومبر میں تھوڑی فیصلہ ہوگا امریکی الیکشن کا, یہ اگلے 2-3 مہینے میں ہو جائے گا, انہیں واپس جانا ہے. اسی لیے وہ ظلم خلیلزاد بھاگتے ہوئے انڈیا بھی گئے ہیں, ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, پاکستان بھی, اور مختلف لوگوں سے ملے ہیں, اور انڈیا ان کی سرپرستی پہ تلا ہوا ہے. اشرف غنی کی امریکہ نہیں کر سکا مدد, یہ کر لیں گے. جو کام ان سے نہیں ہو سکا, رستم زمان سے نہیں ہو سکا, وہ مودی صاحب کر لیں گے.
تو اصل میں سعودی عرب والی خبر بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، ہاؤس آف سعود خطرے میں ہے، اندر اختلافات ہیں۔ ایک خبر آپ کو اور دے دوں جی چلتے چلتے، حج ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تو بڑی یہ خوشخبری آپ میں سنا رہے نے ہیں لوگوں کو۔ سعودی سفارت خانے سے پوچھا ہے، وہاں کوئی مہربان ہے، اس نے مجھے بتایا کہ کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ ہو، ظاہر ہے تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ ٹیسٹ لوگوں کو کرانے پڑیں گے، ممکن ہے وہاں بھی جدہ میں بھی بندوبست ہو کہ بھئی وہاں بھی وہ ٹیسٹ کرائیں، لیکن آپ نے بہت بڑی خوشخبری ہارون صاحب لیکن دی یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز حج ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کم تعداد میں لوگ جائیں گے، لیکن اللہ کا گھر آباد ہوگا، انشاءاللہ، وہاں رونے والے روئیں گے، اللہ سے اس کی دعائیں رحمت کی مانگیں دعا گے۔ مانگیں، دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن حرم کی بات ویسے تو اور ہر ہے۔ شخص ہی بڑا خوش قسمت جناب ہے ہارون رسالت صاحب جو مآب حج کی صلی اللہ علیہ سعادت وسلم حاصل نے کرتا ہے۔ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے بہترین لوگوں نے کیا، ان کے ماننے والے، ان کے اولیاء نے کیا، بے شک ان کے اصحاب نے کیا، ان کے اہل بیت نے کیا، تو اگر یہ حج کی جو ہے اگر ہو جائے انشاءاللہ امید تو آپ نے جس طرح سے امید باندھ دی ہے۔ نہیں، مجھے تو ذمہ دار آدمی نے وہی ہارون صاحب، ویسے انہوں نے تو کہا ہر کہ شخص میں نے ایمبیسڈر سے پوچھا ہے یہ بات کرنے سے پہلے، ٹھیک، لیکن جو اس مخصوص وقت میں مخصوص لوگ جائیں گے، میرا خیال ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہے جنہیں اللہ خاص موقع دے گا۔ اور جس کے بھی دل میں آرزو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو سچی آرزو ہوگی نا، ہاں، تو وہ نہ بھی جا سکے گا، تو ثواب تو نیت پہ ہے، عمل پہ ہے، بالکل۔ ابھی اور جو جائے وہ خوشبخت اور بھی خوشبخت۔ مگر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، ایک صوفی عائشہ احمد صاحب ہیں، اللہ کے نیک بندے، گمنام نیک بندے، بابا کافی لوگ جانتے ہیں انہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، اچھا، اور عمرہ کرنے کے بعد دوسرے ہی دن انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس قدر جلدی؟ ابھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا، بھائی تمہارے بیلی کی حکومت ہے، پنجابی بولتے ہیں نا، انہیں کیا پتا بیلی تو بیلی کا رویہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو پتہ کرو کہ بھائی کوئی ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب وہ تو بزرگ ہیں، ویسے انہیں تو کہہ دینا تھا بیلی تو ماضی کے تھے، اچھا، حال کے کہاں۔ تو صوفی عائشہ صاحب گئے جناب کرنے کے لیے عمرہ، دوسرے دن سامان باندھا واپسی کے لیے۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنا تردد کر گیا تو واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا رات خواب میں گھر دیکھا، اچھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جاؤں، چونکہ گھر رہ کے مکہ کے خواب دیکھنا اس سے افضل ہے کہ آدمی مکہ میں رہ کے گھر کے خواب۔ کیا بات ہے، اسی لیے اصل چیز نیت ہے، نیت۔ بے شک ہارون صاحب، نیت تو بہت سارے اور بھی معاملات ہیں ہارون صاحب جن میں صاف نظر آتی ہے، جیسے کہ کرونا لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، حکومت کی نیت بھی بڑی اچھی ہے، عوام کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں، مگر جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے اوپر مخالفت بھی بہت زیادہ، خاص طور پہ ان مسیحاؤں کی ہے جو ہم سب کی زندگیاں بچا رہے ہیں کہ یہ مت کریں، خدا کے لیے یہ مت کریں۔ دیکھیں یہ تو اگر آپ سمپل لاجک سے دیکھیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹروں کو تو یہی کہنا چاہیے، لیکن دوسری دلیل جو ہے اس کا کیا جواب ہے کہ لوگوں کو کہاں سے کھلائیں؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ابھی تک کسی کے بھوک سے مرنے کی خبر نہیں آئی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے اس بات پہ، سب لوگ پڑوسی کا بھی پوچھ لیتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی پوچھ لیتے ہیں، حکومت نے بھی پیسے دیے۔ اب جو وہ طبقہ تھا جس کے لیے ہم اتنے فکر مند تھے، کئی دن بحث ہوتی رہی کہ اس کا کیا ہوگا، جو قطار میں جا کے لگنے کے لیے نہ راشن لینے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ ٹیلی فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، اللہ کے رسول نے بھی، کہ جو اس کو پہنچائے، جو دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، امجد ثاقب صاحب نے اس کا بھی راستہ نکال لیا۔ جی، کل ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو، 1 لاکھ آدمیوں کو تو انہوں نے دے دیا، اور وہ کہتے ہیں حکومت ہمیں دے دے 20,000 روپے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں، ان کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ کریڈٹ لینے کے لیے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ انہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نوبل پرائز کے لیے آپ کا نامینیٹ ہونا چاہیے، وہ آج کے چپ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے مل چکا ہے۔ لیکن بہت سارے بھی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں دوسری این جی اوز کو بھی شامل، ایسی این جی اوز کو شامل کریں کہ جو پیسہ ضائع نہ کریں اور گارنٹی کریں۔ یہ تو گارنٹی کرنے کے بجائے ان کو 5 ارب مکانوں کے لیے دیے ہیں حکومت نے۔ صحیح، جو پہلے مکان بنیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ حکومت کے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے،
अच्छा, वो अखुवत के बनाए हुए के बना, जबरदस्त। ये आप नहीं, वो पहले भी बना चुके हैं ना मकान, वो तजर्बा रखते हैं, उनके पास सरकारी मुलाजिम थोड़ी है जो पैसे खाते हैं। कहते हैं कि मामला भूख और जरूरत से ज्यादा मईशत के ऊपर भी आ गया, उसका पहिया भी चलाना है, इसीलिए 15 रमजान से देखिए मेरा जो अंदाजा मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ दिन रहेगा, तादाद होगी डबल। ये यूरोप में पैटर्न है, यही है अमेरिका में, ये मरीजों की। अल्लाह करे अंदाजा बिल्कुल गलत हो जाए, ठीक है, इसके बाद ये फिर लॉकडाउन होगा। इसलिए कि देखिए आज ही का वाक़या मुझे बताया है मेरे एक दोस्त ने कि वो गए, एक बुजुर्ग आदमी जहां निशान उन्होंने लगा रखा है स्टोर पे, उससे आगे खड़े हुए और मास्क भी नहीं पहना हुआ। और दुकानदार इस पोजीशन में नहीं है कि अपने गाहक से कहे कि मैं नहीं देता सौदा सामान। हाँ। एक तो उसकी बिक्री है ही नहीं, एक इस कौम का मिजाज नहीं है कि वो को मशवरा दे तो सुन ले दूसरा। तो ये लॉकडाउन ज़्यादा दिन नहीं खुलेगा, ये चलेगा। पहले तो उन्होंने 5 से 4 कर दिया, फिर सुबह सहरी से लेके अफ्तारी तक उन्होंने कहा था, सुबह हुकूमत ने 8 बजे से 5 बजे तो बिल्कुल चेक किया। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इससे भी कम टाइम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कर दिया, कौम पे भरोसा किया, अब कौम इस एतमाद पे पूरी उतरे। लेकिन इस कौम का ये मिजाज नहीं है, ये मिजाज ही नहीं है। ये फ्रूट मंडियों में, हम तो मस्जिदों का कहते रहे ना, फ्रूट मंडियों में, सब्जी मंडियों में ये क्या करते रहे, और मसाजिद में भी करते रहे। ठीक है, तो देखिए क्या होती है, क्या चीज़ है जिस पे काबू पाना होता है। तर्क गुनाह क्या है? तर्क आदत, वही एक बुरी आदत पड़ जाती है। अब इन घुल मिल के रहने में कोई बुराई नहीं है, मगर इस वक्त घुल मिल के रहना गुनाह है, गुनाह है कबीरा, खुदकुशी है। अपनी जान भी खतरे में और सामने वाले की जान भी खतरे में डाल दो। यानी आप एक कातिल का भी किरदार अदा कर रहे हैं, नादानिस्ते ही सही, और खुदकुशी भी कर रहे हैं। खुदकुशी हराम है, अल्लाह का हुक्म ये है। लेकिन ये कौम जो है, इसका मिजाज है कानून तोड़ने में। ताजरों का आज कराची का जो था ना सदर, वो कह रहा था हम खोल देंगे, हुकूमत हमें रोक नहीं सकती। यही उलमाए कराम ने किया, जो जिन पे सबसे ज्यादा अखलाक की जिम्मेदारी है। सिर्फ इसमें मीडिया का रोल अच्छा है, जिसे दिन रात गाली पड़ती है कि मीडिया ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो सारी पाबंदियां हैं वो उसकी करने हम खुद भी करेंगे। दूसरा कोताहियां मीडिया में भी हुई, ये नहीं कि मीडिया में कोताहियां नहीं हुई, लेकिन उन कोताहियों को, लेकिन ये है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर एक दुरुस्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। कोताहियां तो हुकूमत के लोगों ने भी की। एक आदत तो नहीं बना ली ना हारून साहब? लेकिन आदत नहीं बना ली। देखिए एक ये है, मौलाना शरीफ अली थानवी मरहूम फरमाते थे, एक खताब वो है बड़े से बड़ा गुनाह, आउट ऑफ टेम्पटेशन हो गया, आउट ऑफ टेम्पटेशन। और एक ये है कि आपने सोच समझ कर गुनाह किया। इन दोनों की नौयत में बड़ा फर्क है, इसलिए कि गुनाह सवाब नीयत पर है। ठीक है ना? ये जब लापरवाही और बेहिसी इस कौम में है, चर्चिल ने कहा था कि नौसरबाजों के हाथ चढ़ जाएगा इंडिया आज़ादी के बाद, और ठीक कहा था उसने। लेकिन ये आपका क्या ख्याल है, इंडिया और पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हुकूमतें ये रेलवे लाइनें बिछा सकते थे, ये नहरी निज़ाम बना सकते थे? कभी भी नहीं बना सकते थे। नवाज शरीफ साहब के पास होते $300 बिलियन नहरी निज़ाम बिछाने के लिए, बिछा देते। जरदारी साहब बिछा देते, नवाज शरीफ साहब आधा तो बिछा देते। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं हारून साहब, मैं ब्रेक में जा रही हूं। नवाज शरीफ साहब आधा तो बिछा देते, जरदारी साहब जो हैं वो 1 टन थी मुश्किल से बिछाते, और कहते भी मैंने बड़ी पक्की बनाई है नहरें, दुनिया में बनती हैं कच्ची, मैंने बनाई कंक्रीट की। बिल्कुल, मैंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ हारून साहब। सिंध की चूँकि हारून साहब ने बात की है, तो बड़ी तशवीश की एक और भी बात है जिसको एडमिट भी किया है वज़ीर आला सिंध की तरफ से, कि सिंध के अंदर 24 घंटों में 1000 से ज़ायद केसेस हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं कोरोना से, और उसके बाद लॉकडाउन का खुलना। इसके साथ साथ रिलीजियस गैदरिंग्स, उनके हवाले से भी सिंध में महकमा दाखिला सिंध की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। वो चैलेंज तो हो गया है, मगर ये रिलीजियस गैदरिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये SOPs बनने चाहिए, इनका लाहे अमल क्या होना चाहिए और किस तरह से इन पे अमल किया जाएगा। छोटे से ब्रेक से वापस आके इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक हारून साहब, बात तो करेंगे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के यौम शहादत से मुतालिक, मगर मुझे यही बताइए कोरोना पे जब हम बात करते हैं तो अक्सर ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे सामने आते हैं, जो हक़ाइक़ हमारे सामने रखते हैं। कहाँ हैं? छुट्टी वुट्टी पे तो नहीं चले गए? कौन सी छुट्टी? छुट्टी होगी तो मुकम्मल छुट्टी होगी। क्या मतलब अब नहीं, वो कल रिकॉर्डिंग कराई थी उन्होंने पीटीवी के लिए, मगर वो नशर नहीं की गई। वजह आपको कल बताया है। वजह ये एंकर्स का क्या तरीका है, ऐसी इतनी मासूमियत से पूछे जैसे पता ही नहीं है। कल आपको बताया था उनकी तो बरतरफी का इम्कान है। अगर ये साबित हो गया, मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूँ कि उन्होंने करप्शन की है, लेकिन सीरियस वो अंदेशा है इस मामले में और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब जब उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़े भले मानस शरीफ आदमी नज़र आते हैं, इंटरनेशनल इदारों में काम किया है, लेकिन अब सरकारी ज़राए कह रहे हैं कि कुछ शवाहिद हैं। ये नहीं कह रहे, यकीनी तौर पर नहीं कह रहे, तो वो तो या तो 2 हफ्तों के बाद रोज फिर ब्रीफिंग करते नजर आएंगे, उनकी पोजीशन बहाल हो जाएगी, अपने घर चले जाएंगे। कह रहे हैं अभी वो, लेकिन वज़ीर आज़म को सेटिस्फाई नहीं कर सके कैबिनेट इजलास के अंदर, इसलिए भी कहा जा रहा है कि उनके ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पे रहा है। देखिए काबीना के, ये काबीना गवर्नेंस है जो पार्लियामानी निज़ाम है, लेकिन वज़ीर का इंतखाब वज़ीर आज़म की मर्जी है, जिसको चाहे बना दें, चाहे तो फैसल बाबडा और अली ज़ैदी को भी बना दें। जो सिंध हंसते क्यों है जब फैसल बाबडा की बात आती, क्यों इतना हंसते हैं? फैसल बाबडा को देख के हंसी नहीं आती, अली ज़ैदी को देख के हंसी नहीं आती, वो खुद हंसते हैं। अली ज़ैदी खुद बहुत हंसते हैं। हंसमुख भी हो सकता है बंदा, तो हंसमुख है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो बयानात देते हैं, बयानात देते सिंध हुकूमत के खिलाफ। अजीब वजीर हो यार, खुदा के बंदो, जो शिकायत है वो सूबाई वजीर आला से टेकअप के नहीं, सिंध के बुदरा सईद गनी साहब तो ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, अगर आप सईद गनी साहब से मिले ना तो आप हैरान रह जाएं, बड़े भले मानस, बड़े कंपोज्ड आदमी। वो मुझे उन्होंने इसरार किया मुलाकात के लिए, उनकी हमशीरन है जरदारी साहब की, उनका नाम क्या है, अदी कहते हैं जिन्हें, हैं? तो सईद गनी साहब भी तशरीफ फरमा थे, तो कहने लगे भाई अब बात हो रही थी, उठ गए, कहने लगे भाई मुझे नमाज पढ़नी है। वो बड़े मुरत्तब आदमी है वैसे, लेकिन लेबर लीडर है, उसमें कितना एक तअम्मुल होता है, वो नजर आ जाता है उनका नजर आता है। कभी तो वो ऐसा बयान देते हैं कि आदमी हैरान, ये सईद गनी साहब कह रहे हैं आजकल वो बड़े एग्रेसिव हुए हैं। कोई बात नहीं, दूसरे भी एग्रेसिव हुए हैं। इस तरह की लड़ाइयों का कोई नतीजा नहीं होता। हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम, एक की दुम। बिल्कुल सही आपने कहा, लड़ाई की बात की। अब यहाँ पे एक और मसला है हारून साहब, जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस भी इसके ऊपर आ रहे हैं। जो सिंध की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैंने वो इजाज़त दे दी है, ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन पर जुलूस निकालने की इजाज़त उन्होंने भी दे दी, वफाक ने भी दे दी। जब वफाक ने दे दी, मरकज़ी मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर ने, ये ताजरों की ये हुकूमत और उलमा की दबाव किताब नहीं ला सकती। और जब तबलीगी जमात के इज्तिमा की इजाज़त आपको दी थी तो आपसे अर्ज़ किया था कि अब पीछे हटती चली जाएगी हुकूमत। हम नहीं कहते कि भाई ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं, पाबंदी उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। अब जब तरावी की इजाज़त है और उसमें 80% मसाजिद में SOPs पे अमल नहीं हो रहा है, तो एक मकतबे फिक्र को कैसे रोक सकते हैं? यही पॉइंट है मेरा हारून साहब। इनसे तो फिर भी तवक्को है, कुछ डिसिप्लिन कर लेंगे, थोड़ी सी तवक्को है। अब करेंगे नहीं करेंगे पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अमल बात यह है, ईरान और इराक में पाबंदी है, उनके लिए मोहतरम है, तो बाकी भी सबके लिए उतने ही मौजूदा हालात ऐसे हैं जिसके ऊपर कह रहे थे कि उन्हें हमारे खराज तहसीन की कोई ज़रूरत है। हम तो उन्हें इसलिए खराज तहसीन पेश करते हैं, जो वो सक्के ने कहा था ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज से, हम तो इसलिए आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वरना आपके हाथ पाँव में क्या रखा है। तो जनाब अली करमुल्लाह वजू से इज़हार मोहब्बत तो हमारे लिए सादत है। अगर उनको याद करते हुए गरीबों की मदद की जाए, तलावत की जाए, नवाफल पढ़े जाएँ, जिन अमाल की आपने तलकीन की है। दिलचस्प बात यह है कि आप जनाब इमाम हुसैन का यौम पैदाइश भी है। वो एक जज्बाती तवाज़ुन रखने वाले आदमी थे, किसी जज्बाती लम्हे में नहीं, सोच समझ के उन्होंने हुकूमत छोड़ दी थी और उम्मत को बचा लिया था जी। तो जनाब अली करमुल्लाह वजह को खराज तहसीन की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारे लिए अलबत्ता सादत है। अब उन्होंने इजाज़त ले ली है, और इजाज़त इसलिए दी गई कि जब दूसरों को इजाज़त दी गई तो उन्हें भी दी गई, इसलिए कि इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता एक वक्त
لیکن اگر وہ اس دفعہ ذرا دیکھیں، ترک عادت بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ اس دفعہ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنے کی بجائے ہم یہ کریں گے کہ تلاوت کا اہتمام کریں گے، فلان چیز کا کریں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، حاجت مندوں کی مدد کریں گے، یہ کریں گے، لیکن زیادہ اچھا ہوتا. لیکن علماء نہیں سنتے، نہیں سنتے، ان کی مرضی ہے. اب وہ ایس او پیز کی پابندی کریں تاکہ دوسرے بھی ان کی پیروی کریں. صحیح. دیکھو نا، جب قیام پاکستان کا مرحلہ تھا تو اس مکتب فکر نے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیا تھا. اس میں بھی اولیت وہ کریں ایس او پیز کی پابندی. لیکن ہارون صاحب یقین دلایا ہوگا تو ہی اجازت مل گئی ہے انہیں ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے. یقین دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ یقین اس قوم کے کسی بات کا امید ہے ہارون صاحب کہ ان تمام چیزوں کو فالو کر کے وہ کسی بھی طبقے کا، میں ایک پرٹیکولر بروڈ نہیں کر رہا، ان سے تو پھر بھی مجھے تھوڑی سی امید ہے یہ فاصلہ رکھ لیں گے، اس لیے کہ ان کی لوگ بات مانتے ہیں. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اچھا ابھی حکومت نے بھی تو اچھی امید رکھ کے اجازت دی ہے. بالکل، وہ اسی لیے تو انہوں نے بھی یقین دلا دیا. لیکن غور کرنا چاہیے تھا نا، ایران اور عراق میں اجازت نہیں ہے تو یہاں بھی نہ کرتے تو کیا حرج تھا. ہارون صاحب ہر زمین کے ایک الگ حالات ہوتے ہیں، ہر ملک کے ایک الگ حالات کوئی نہیں، عادتیں خراب ہیں. ایران اور عراق میں لوگ ڈسپلن کی پابندی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ابھی ہارون صاحب آپ کی نظر سے کلپ گزرا ہوگا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. بلوچستان سے متعلق میں بات کر رہی ہوں. سابق بھارتی میجر ہیں گرو آریہ. جی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اسے بہت غور سے سنا ہے. جو فرما رہے ہیں اس کو بھی سنا ہے. نفرت اور حقارت اور غصہ اور رنج ہے، وہ 7 صدیوں کی مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اس کے بعد کا غصہ اور رنج اور نفرت ہے. اور جن لوگوں میں رنج اور نفرت اور غصہ ہوتا ہے انگریزوں کے خلاف نہیں ہے. وہ سینما میں ایک آدمی بیٹھا تھا بہت اونچے سے قد کا، اس کے سامنے بیٹھا تھا ایک ٹھگنا، تو وہ ادھر ڈسٹرب ہوا اس کے ہلنے جلنے سے. ٹھیک ہے. کہ اسے سکرین ٹھیک نظر نہیں آئی تو اس نے اس کے سر پہ ایک وہ چپت رسید کی. اچھا. ہاں جی، جس کو لاہور والے ٹھاپ کہتے ہیں. اب اس نے جو مڑ کے دیکھا دیو ہیکل آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا آپ نے مجھے مذاق کیا میرے ساتھ، یہ سیریسلی. اس کو ایک موقع دیا کہ یہ کہہ دے میں مذاق کیا تو میں چلیں چھوڑوں گا اسے. اچھا. اس نے کہا میں نے تمہیں سیریسلی مارا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا مذاق میں پسند نہیں کرتا. اچھا، انگریزوں کے معاملے میں یہ نفرت کا رویہ نہیں ہے، وہ تکڑے ہیں، ان کی ضرورت ہے. مسلمانوں سے نفرت ہے، اور اس لیے بھی نفرت ہے کہ ہر مذہب کو انہوں نے جو ضم کر لیا، مدغم کر لیا. اسلام میں توحید کا تصور اتنا گہرا تھا کہ کچھ کر نہیں پائے وہ. اچھا، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے، ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اس طرح سے ہے، روز خون پائیں گے، بلیڈنگ نو جو انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماریں گے تمہیں. اچھا، این ڈی ایس ان کے ساتھ ہے بلوچستان کی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی مدد کر رہے ہیں. امریکیوں کو یہ بات معلوم ہے، مگر ان کے حلیف ہیں. امریکہ نے افغانستان میں یہ روتے پیٹتے رہے کہ افغانستان سے آپ مت جائیں. بھائی ان کی اپنی ضرورتیں ہیں. اب کرونا کے بعد تو ٹھہرنا اور بھی مشکل ہے. اب تو وہاں جو امریکی ہیں وہ دوہرے عذاب میں ہے نا. امریکی سولجر اچھا لڑائی لڑنے والا نہیں ہوتا. ایک دفعہ پاکستان کی سرحد کے قریب ایک میسج ملا پاکستانیوں کو کہ ہمیں بچاؤ، تو 4 امریکی فوجیوں کو بچایا گیا جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے. اگر گولی لگتی بھی تو ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی. اور اوپر سے کرونا. امریکی کہاں تھا؟ پانی نہیں پیتا افغانستان کا. افغانستان میں ہزاروں برس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، زندہ سلامت ہیں، اور فلٹر لگا دیے تو پانی کو کیا ہوتا ہے؟ پانی کو تو ایک فلٹر کی ضرورت، پانی باہر سے آتا ہے. یہ ان بیچاروں کی حالت ہے. انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے، وہ جا رہے ہیں. میری خواہش ہے، آپ کو عجیب لگے گی، کہ انڈیا وہاں فوج اتار دے، 2-4 ڈویژن فوج بھیج دے، اور ایک دفعہ وہ تماشا دیکھ لے جو 1000 برس پہلے انہوں نے دیکھا تھا. اور اس پہاڑی کے سلسلے کا نام ہی کو ہندو کش ہو گیا تھا. اس کی وجہ بھی انہوں پتا ہے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس پہاڑی تو وہ اس کو تھپکی دے رہے ہیں. بھائی آپ کیا تھپکی دیں گے؟ اشرف غنی کو آپ کی تھپکی، اس کے پاس کوئی فوج ہے؟ $2 بلین کے $3 بلین کہاں سے آئیں گے فوج کے لیے؟ اور قبائلی معاشرہ ہے. اس کو کیا اس کا نام تھا، جنرل، عجیب سا نام تھا، ذہن سے اتر جاتا ہے. جنرل کیا نہیں اس کو سمجھاتے رہے فوج نہیں بن سکتی. $8 بلین چاہیے ایک قبائلی معاشرے کی فوج کو. قومی فوج بنانے کے لیے طویل عرصہ چاہیے. تو تتر بتر ہو جائے گی فوج رفتہ رفتہ. اور ان کی وفاداری قبائل سے زیادہ ہے. مثلا شمال والوں کے ساتھ ہے، ہزارہ جات والوں کے ساتھ ہے. اور شمال کے لوگ زیادہ ہیں، آبادی پشتون زیادہ ہے. صحیح.
تو انڈیا ان کی کیا مدد کرے گا؟ لیکن ہارون صاحب، قریشی صاحب ابھی آپ کل کہہ رہے تھے کہ بڑے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وزیر خارجہ ہوں، مگر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر بیرونی مداخلت ہونے کا خدشہ اور ہو بھی رہی ہے تو اس پہ قومی اتفاقی رائے ہونا چاہیے. اگر وہ چاہیں تو وہ کوئٹہ جا سکتے ہیں، ورنہ میں دعوت دیتا ہوں کہ وزارت خارجہ آ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. نہیں، بات کرنے میں تو دیکھیے نا، ویسے اس میں اصل مجرم جو ہے نا پاکستان کے معاملے میں وہ انٹیلیجنشیا، میں نام نہیں لوں گا لیکن سب جانتے، کوئی ہیومن رائٹس کمیشن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات انگریزی اخباروں میں لکھ رہا. یہی پوائنٹ ہے ہارون صاحب. اس میجر نے یہ بھی کہا ہے کہ چند روز پہلے یہ جو ابھی کل ہم ذکر کر رہے تھے بلوچستان کی ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا پہلے بھی پیشگوئی کی تھی وہاں اٹیک ہوگا، اور دیکھیں ہو گیا. وہ دیکھیں محدود حد میں کر سکتے ہیں. اب وہ پاکستان آرمی نے خندق کھود لی، خاردار تار لگ رہی ہے جو مکمل ہونے والی ہے. بیچ میں تو کئی جگہ پہاڑ ہے نا، پوری 24 کلومیٹر کی تھوڑی لگانی ہے. ہر 500 گز کے فاصلے پہ ایک چوکی بھی بنے گی اور پیٹرولنگ بھی ہوگی. تو اب وہ بہت محدود کر سکتے ہیں. ویسے عجیب قوم ہے، 30 لاکھ افغانوں کو ہم نے یہاں پناہ دیا، اس کا یہ صلاح ہمیں مل رہا ہے، انہیں کھلایا پلایا، ان کا خیال رکھا. دنیا کی کوئی قوم، اب ترکی واحد مثال ہے جو اتنے مہاجروں کو سنبھال رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مہاجروں کو ہم نے سنبھالا اور اس کا کیا صلہ ہمیں ملا، اور اپنی قوم کا کیا امیج انہوں نے بنا لیا ہے، اور کیا کردار اس کا تشکیل دے رہے ہیں. لیکن ہارون صاحب تمام مہاجروں کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا بھی نہیں کیا جا سکتا. میجورٹی وہ تو اپنی مزدوری کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے لیبر کا، کوئی کسی چھوٹی سی دکان ہے، کوئی چھوٹی موٹی ٹریڈ کرتا ہے. میجورٹی تو یہ ہے. لیکن جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف NDS والوں کو شرم آنی چاہیے. را کے ساتھ ان کی کلیبریشن ہے، اور پاکستان کے 60,000 شہریوں کو شہید کیا. ہم نے انہیں بچایا روس سے، اور اس کا صلہ یہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب نہیں، بیشتر لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں، بیشتر افغانی بھی اچھے ہیں. میں تو جب گیا تھا 92 میں افغانی، تو میرے ساتھ ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ دکاندار نے وہ دام لینے سے انکار کر دیا، اور انٹر کانٹیننٹل میں ہم ٹھہرے، انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا. اچھا. ہاں، وہ تو اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن اس کا ایک دلچسپ فکرہ مجھے یاد ہے. مینیجر شریف کا، ہوٹل کے مینیجر کا کیا نام تھا؟ شریف. ان لائک افغان، عام طور پہ یہ نام نہیں ہوتا. میں نے پوچھا شریف کیا حال ہے؟ بھی نئے نئے مجاہدین آئے تھے. اچھا. تو اس نے کہا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر؟ میں نے کہا مختصر، پھر تفصیل بعد میں پوچھیں گے. اس نے کہا ایک قسم کا پاگل چلے گئے، دوسری قسم کے آگے چلے. اس کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ایک تو بات کریں گے یوم یتامہ کے حوالے سے کہ کتنی عظیم نیکی ہے کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھانا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا. اس سے متعلق بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت کے اوپر میں تفصیل سے ہارون صاحب کا تجزیہ حاصل کروں گی کہ کیا پاکستان کے اندر آزادی صحافت محدود ہوتی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، یوم یتامہ پہ بات ہوگی، مگر میں چاہ رہی تھی آزادی صحافت پر کچھ آپ کا تجزیہ حاصل کیا جائے. آزادی صحافت کہا جاتا ہے کہ اب جتنی آزادی ہے پاکستان کے اندر اتنی آزادی کبھی نہیں تھی. کیا واقعی ایسا ہے یا ہماری آزادی صحافت بالکل محدود سطح دیکھیے بہت ہی دباؤ ہوتا تھا. یعنی میں نے دیکھا جو میرا زمانہ صحافت شروع ہوتا ہے یا خان سے تو بڑا دباؤ تھا. کسی کے مجال نہیں تھی کہ ایک لفظ لکھے. مطلب ملک ٹوٹ گیا اور میڈیا حقائق نہیں بتا سکا. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو ملک شاید نہ ٹوٹتا. مطلب یہ بھٹو صاحب اس میں 3 سازشی کردار سے سب سے بڑھ کے تو آبویسلی یحییٰ خان، جو الیکشن کرانے کے بعد اس کا کیا حق تھا؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہتا، ایکسٹینشن لے لیتا، بس اس سے زیادہ اس کا کیا تھا. تو شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو دوسرے نمبر کا ملزم ہے. شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار مانگ رہا تھا، جب وہ اقتدار مل جاتا تو اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے میں ان پاپولر ہو جاتا بنگال میں. حالانکہ اکثریت اور بعد میں بھی ان پاپولر ہوا، اسے قتل کیا گیا اور اس کے قاتلوں نے حکومت کی ملک پہ، انہیں کچھ حمایت حاصل تھی تو کی نا. بھٹو صاحب کے زمانے میں تو اخبار بند ہوتے تھے اور لوگ جیلوں میں جاتے تھے. ٹھیک ہے.
اور ڈی جی پی اور آفس سے ٹیلی فون آتا تھا، یہ خبر 3 کال میں لگا دیں اور لگا دی جاتی تھی، ایک آدھ اخبار کے سوا۔ آج اس کے مقابلے میں بہت آزادی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 88 سے آزادی ثابت کی، بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔ ایز غلام اسحاق خان ٹک اوور، اس نے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس منسوخ کر دیا، عجیب بات، جس کے ساتھ کبھی میڈیا نے نہ پہلے نرمی کی نہ بعد میں نرمی کی۔ اچھا، انہوں نے یہ اقدام کیا؟ انہوں نے بلاؤ منگاؤ جی پریس اینڈ پبلیکیشن، وہ کام کرنے والے آدمی تھے، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ بیان نہیں جاری کرتے تھے، وہ داد نہیں مانگتے تھے، ان کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا تھا، ان کی تصویر نہیں چھپتی تھی۔ وہاں سے آزادی صحافت کا دور۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بے نظیر کی حکومت تھی اور وہ بہت کمزور تھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی تھی آزادی، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں اس طرح کے کام ہو نہیں سکتا تھا۔ تو وہ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن سب سے بڑا کارنامہ تو اس معاملے میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا ہے، جنرل پرویز مشرف کا۔ اس نے اتنے بہت سے چینل کھول دیے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ان چینلوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہیں، وہ اس کا گلا بھی نہیں کرتا۔ ان تھا تو وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہی، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے ایک قوم کی آزادی میں، لیکن پھر اس نے بند کیے، کھول بھی دیے، بند کیے، کھول بھی دیے۔ بڑا مطلب یہ ہے کہ بعض اداروں کو بہت شدید نقصان ہوا اس کو۔ لیکن سول حکمران کیا کرتے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے جنگ کے تو تھا ہی نہیں، جنگ کے دفاتر کے گرد پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، 4 صفحے کا اخبار چھپتا تھا، وہ بھی بمشکل اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ تحریک چلی، دس واز ون آف دی ریزنس کہ وہ نواز شریف گیا اس وقت، ماشاءاللہ جو لگا نا، تو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے۔ جس دن نواز شریف گیا ہے اور سروے کیا گیلپ نے، تو 24% نواز شریف کی حمایت تھی، صرف 24%، اور 70% جو تھے لوگ انہوں نے حمایت کی، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے رائے نہیں دی 4% یا 5%، 6% نے رائے نہیں دی، یا شاید 10% نے رائے نہیں دی، 70%، مگر 24% سپورٹ رہ گئی تھی۔ بھٹو صاحب نے کیا، سیبلین حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اور اب یہ آئے، اب نواز شریف کے 2 کارڈ تھے، ایک تو انہوں نے آپ کو پتا نجم سیٹھی کو گرفتار کیا تھا، جی بالکل بالکل، اور ملیح لودھی کو گرفتار کیا تھا اور بغاوت کا مقدمہ بنایا تھا، سیٹھی صاحب کو تو بالکل۔ دوسری طرف وہ برائب کرتے تھے، انہوں نے ایسی بارش کی میڈیا پر، ایک انڈیویجولز کو بہت نوازا۔ خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جی لفافے، اور ان کا میڈیا سیل کہتا رہتا ہے ذرا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، کارروائی کریں، جن لوگوں کی ایسٹس بیانڈ مینز ہیں۔ میں ایک اینکر کو جانتا ہوں جس کو نواز شریف صاحب نے 5 کروڑ روپے بھجوائے تھے، اب جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو فوراً میرے خلاف کوئی نہ کوئی اپنا ویڈیو میسیج کرایا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی کسی ایسی شخص کے ذریعے ہے جس کی تھوڑی بہت ساکھ ہو، تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ رکنے والے ہم ہیں، ہم اس پیشے میں ہم نہیں CSS کا امتحان دیتے ہیں، اس وقت تو یہی بڑی آبرو بندی کی بات ہی، CSS کا امتحان دو، اللہ کے فضل سے پاس کر لیتے ہیں۔ اگر صحافت کا امتحان پاس کر لیا تو وہ بھی کر لیتے۔ تو اس میں پیشے میں اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ لوگوں سے ڈر جائیں، یہ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا کیا، ڈرتے برتے تو نہیں ہے، جتنا مرضی جائے۔ 5 کروڑ روپے بھیجے تھے اس کو 2013 کے الیکشن میں، 2018 میں تو پیسے دینے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی تھی۔ شہباز شریف صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یہ چاہتے تھے مجھے بنا دیں، عمران خان چاہتے تھے مجھے بنا دیں، ووٹ دونوں کے تھے، لیکن پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان، اب عمران خان صاحب دوسری انتہا پہ چلے گئے، انہوں نے اشتہارات کی بارش کی، بند کر دو، ایک انتقامی ذہن ہے۔ لیکن جب سے یہ آدمی بنا ہے شبلی فراز، اس کا رویہ مختلف ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے ٹھیک حساب نہیں لگایا، اشتہار بھی کچھ جاری ہو رہا ہے۔ تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک چینل کی اور سندھ حکومت کی ٹھن گئی ہے جی، اور جس لیٹر کو وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، جس لیٹر کو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے نمائندہ نگاروں سے سندھ میں کہا کہ ہسپتالوں میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ 550 ارب روپے جو انہوں نے 7 سال میں خرچ کیے ہیں، یہ اتنے سالوں میں کیا واقعی خرچ ہوئے ہیں؟ بھائی اگر آپ نے خرچ کیے ہیں تو آپ کا فکر کیا ہے؟ مگر سعید غنی صاحب کو آپ جانتے ہیں، جب وہ غصے میں آئے، جب وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے اور یہ سلسلہ شروع کیا، بیماری کی بات جب سے لیکن ہوگا کیا؟ ہاں چلو اللہ نے صحت دی، بہت اچھی بات ہے۔ اب ہوگا کیا؟ کچھ عرصے کے بعد ان کی صلح ہو جائے گی۔ سندھ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ میڈیا، مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں عدالتوں سے اور میڈیا سے نہیں لڑنا چاہیے،
ٹھیک ہے نا. تو جو میڈیا سے لڑتا ہے، میڈیا اگر ایک دن اس کا قرض نہیں چکا سکتا تو پھر آنے والے وقت میں چکا دیتا ہے. میڈیا کی یادداشت ہاتھی کی یادداشت کی طرح ہوتی ہے، اونٹ کی یادداشت کی طرح ہوتی ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے. تو متوازن رویہ بہتر ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میڈیا ٹھیک ہے، نہیں، میڈیا میں سنسنی پسند لوگ ہیں، 100% نہیں کہا جا سکتا. میڈیا میں لوگ غلط خبریں دیتے ہیں، میڈیا میں لوگ پارٹیوں کے لیے کام کرتے ہیں، مریم کے لیے کام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں. مجھ پر آج کل بہت مہربان ہیں پی ٹی آئی والے، ان کے جو اخبار نویس صاحب ان سے کہا گیا ہے کہ اس کو ذرا دباؤ تو دبا لیں. اختیار تو اللہ کا ہے، بندوں کا تو ہے نہیں. آپ کے بیلی نے نہیں کچھ کہا، آپ کے بیلی نے کچھ نہیں کہا. ہمارا بیلی تو یہ کہتا ہے دبا کے رکھو اس کو. ہمارا بیلی جو ہے نا وہ مجھے چونکہ جانتا ہے. دیکھیے جو دوست ہوتا ہے، بدترین دشمن دوستوں میں سے ملتے ہیں. میں اس کا دشمن نہیں ہوں، آپ نے دیکھا ہی ہے، میں نے اس کے پازیٹیو پہلو بھی اجاگر کرتا رہتا ہوں. اچھا ہارون صاحب یہ ڈسکشن تھوڑی لمبی ہو جائے گی. مقابل کی تاریخ میں جو پروگرام سب سے زیادہ پاپولر ہوا جو اس کی شخصیت پہ میں نے گفتگو کی تھی، اگر میں نے نیگیٹو گفتگو کی ہوتی، بیلنس نہ کی ہوتی تو سب سے زیادہ پاپولر کیسے ہوتا؟ چلیے وہ معمول سے 5 گنا زیادہ دیکھا گیا. صحیح. اچھا ہارون صاحب لیکن مجھ پر پابندی ہے، میں نہیں جا سکتا سرکاری بریفنگز میں. میں اپنے عزیز دوست عمران خان کا اس پہ شکر گزار ہوں. یہ جو میرے پاؤں سے زنجیر انہوں نے کاٹ دی ہے، اس دن دیکھا آپ نے، انہوں نے کوشش کی مجھے اکسانے کی، مگر اکسانے پہ میں کہا آتا ہوں. میں نے بڑا مس کیا کہ ہارون صاحب نے گفتگو نہیں کی. اچھا ہارون صاحب لاسٹ 3 منٹ سے میں چاہ رہی تھی یوم یتامہ کے حوالے سے تھوڑا لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی اور بتایا بھی آپ کے آج کا دن کتنا زیادہ امپورٹنٹ. دیکھیے جس فضا میں جناب رسالت مآب تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. یتیموں کا ساری دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جناب رسالت مآب یعنی جو پیغمبران عظام گزرے وہ تو ظاہر ہے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فدائین اور جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی قریب کچھ لوگ ہوں گے. لیکن اسلام نے اس کو پہلی دفعہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، اور اتنی توجہ جناب رسالت، اتنی قرآن میں آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، وقت ہوتا تو میں سب بیان کرتا. مطلب یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں. ذرا تصور کیجئے کتنا اجر ہے. یعنی قرآن کریم کا ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں. ٹھیک ہے، اور یتیم کے سر پہ تو لاکھوں بال ہوتے ہیں. اگر محبت سے کسی نے ہاتھ رکھا تو اللہ چاہتا ہے دل نرم ہو. آپ تشریف لے جا رہے تھے عید کے لیے، یتیم بچے کو دیکھا، عید کی نماز اس دن دیر سے ہوئی، اسے لے گئے گھر. جہاں جناب حسن جناب حسین کی عمر کا ہوگا، ان کا کوئی لباس ہوگا پہنا، یا جیسے بھی جناب رسالت میں آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو لوگ خود بھاگتے ہوئے چلے آتے تھے کہ کوئی حکم ہے تو ہم انجام دیں. اس کو آج یوم یتامہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے ادارہ بنا کے کام کیا ہے 2005 کے زلزلے کے بعد 12,000 یتیموں کو، تو وہ ان کا ادارہ ہے الخدمت والوں کا. تو انہوں نے بھی آج سب اخبار نویسوں سے کہا کہ ہم نے کوشش کر کے ریزولوشن منظور کرایا قومی اسمبلی سے یہ، اور OIC نے ویسے اس کو قرار دیا تھا. تو میں جب سوچ رہا تھا اس پہ تو ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آیا، جنت کتنی آسان ہے، حصول جنت کتنا آسان ہے، بہت آسان. خدا نے کتنے بے شمار دروازے کھول کے رکھے ہیں، ہم نے مشکل بنا دیا. کسی کی جان بچا لو، کوئی آدمی بیمار ہے اور مرنے والا ہے، اس کی جان بچا لو، تم جنتی ہو. اپنی آمدن کا کچھ حصہ خیرات کرو، وہ میں تمہیں دنیا میں ہی واپس کر دوں گا بڑھا کے واپس ہوگا. مگر یہ ہے کہ تم پر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. قرآن میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے آدمی کو خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں دنیا ہی میں، اور ہمارا مشاہدہ یہی ہے دنیا میں سخی میں خوف اور غم نہیں ہوتا، اور اس کی آمدن بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یتیموں کی خدمت جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا اسلام نے. یہ دنیا میں تو آج ہیومن رائٹس، وہ کارٹر تھا پریزیڈنٹ جس نے شروع کیا تھا، تو اسلام نے کیا. یہ جو 12,000 بچے ہیں قوت والے جن کو پال رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری لینی چاہیے. ایک ایک کی لے لیں، 12,000 کیا ہوتا ہے؟
सही, बिल्कुल 12,000 आदमी आगे बढ़े, एक तो उनका रिस्क कम होगा नहीं, वो उनका रिस्क ही नहीं है, वो खुदा वो तो उस यतीम बच्चे का रिस्क है, उसको भेजेंगे अल्लाह दे देगा, मिल जाएगा, वो अल्लाह का पक्का वादा है। दूसरा ये है कि यतीम को पालने वाले के लिए बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े वादे हैं पुख्ता, और ये मशहूर ख़ानदानों में वैसे तो ये सियासी लोग हैं, सिर्फ एक चौधरी परवेज़ इलाही की बेगम है जो ये काम करती है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि यतीमों के सर पे हाथ रखे, उनकी कफालत का जिम्मा उठाए। हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं देखने वालों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।